बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पिशावर वाले जलसे पे बात करते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया और सुहेल आफरीदी ने ऐलान कर दिया आज से 2 माह के बाद 27 सितंबर 2026 को लॉन्ग मार्च के लिए। ये क्या हुआ, किस तरह हुआ और इसमें अहम तरीन चीजें कौन सी हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि सुहेल आफरीदी ने कहा क्या। 27 सितंबर को इस्लामाबाद जाने का तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है और सुहेल आफरीदी ने अपने मुंह से यह ऐलान किया क्योंकि वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे इंपॉर्टेंट ओहदा भी उन्हें दिया है और इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर दिया है। अच्छा, अब इन्होंने ये कहा कि हमारे पास रास्ते बंद हो गए हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमने कानूनी रास्ते इख्तियार करके देखा, हमने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन इसके बावजूद तमाम रास्ते बंद हो गए। एहतजाज के अलावा अब हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है और तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात पेश कर दिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अगर इमरान खान से मुलाकातें शुरू ना हुई, जाती मुआलिज से इलाज ना कराया गया, अदालतों में मुकदमात ना सुने गए, तो 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। पिशावर मोटरवे के करीब उन्होंने जलसा किया। जलसे की सूरत मैं आपको बता देता हूं। दावा किया गया था कि 10 लाख लोग आएंगे जलसे में, तो 10 लाख लोग तो बिल्कुल नहीं आए। यानी जितना दावा किया गया था उससे तो बहुत कम लोग थे, लेकिन फिर भी अच्छा खासा जलसा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी क्राउड पुलर पार्टी है। बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के नाम के ऊपर लोग निकल कर आते हैं और लोगों को इकट्ठा करने के लिए तहरीक इंसाफ आज भी, यानी इस नुक्ता नजर से आप देखें तो कोई और पॉलिटिकल पार्टी शॉर्ट नोटिस के ऊपर इतने ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाती जितने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लोग निकल आते हैं। और वो इमरान खान साहब की एक मकबूलियत है और उनके मुखालिफिन भी मानते हैं। तो जलसा अच्छा था, तगड़ा था, लेकिन अगर ये कहें कि वो 1 मिलियन लोग इकट्ठा करने में कामयाब हो गए या जो दावे किए गए थे तो उससे तो बहुत कम था। वो दावे जो है वो पूरे नहीं हुए। अब 3 सवालात उठाए जा रहे हैं कि 27 सितंबर यानी 2 महीने बाद की जो तारीख दी है सुहेल आफरीदी ने, क्या वो तारीख दुरुस्त है? सुहेल आफरीदी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुन लिया होगा। थोड़ा सा मैं लुब्बे लुबाब को बता देता हूं। उन्होंने कहा जी 2018 से 2022 तक खैबर पख्तूनख्वा में अमन था, हालात बेहतर हो गए थे, फिर साजिश से इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई और अब जो है वो अपनी जेबें भरी जा रही हैं। जजीरे खरीदने के लिए हमारे पश्तूनों का सौदा किया जा रहा है। आज पश्तून भी रो रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं, हमारा बलोची भी रो रहा है, वो भी शहीद हो रहा है, हमारा कश्मीरी भी रो रहा है, वो भी शहीद हो रहा है, पंजाबी भी रो रहा है, वो भी शहीद हो रहा है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि क्या किया जा रहा है। 26 नवंबर की मिसाल उन्होंने दी, जैसे लोगों पर गोलियां चलाई गई। फिर उन्होंने बताया कि ये खूनी दरिंदे बन चुके हैं, इनके लिए खून इतना सस्ता हो चुका है कि ये एक एक मासूम इंसान को जिंदा खा जाएंगे, लेकिन जरा बराबर भी ये शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे। ये दरिंदे बन चुके हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप इनकी गोलियों से डरते हैं? क्या आप इनके टैंकों से डरते हैं? क्या आप इनके रॉकेटों से डरते हैं? तो लोगों ने कहा हम नहीं डरते। तो सुहेल आफरीदी ने कहा जी फिर मैं आपको लीड करूंगा, आप नहीं डरते तो मैं आपको लीड करके जाऊंगा। इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद मकबूल तरीन लीडर है। आपको कॉकरोच कहते हैं, लेकिन मैं आपको इकबाल का शाहीन कहता हूं। फिर उन्होंने कहा 2018 से 2022 तक खैबर पख्तूनख्वा ने अमन देखा क्योंकि इमरान खान साहब ने डॉलर के लिए हमारे मफाद का सौदा नहीं किया। इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहने की सजा दी गई। वो कौम की तरफ देख रहा है, कौम तैयार रहे। जब आप बंदूक, टैंक और रॉकेट लॉन्चर से नहीं डरते तो इमरान खान का ये कारकुन आपको लीड करेगा, मैं इनका मुकाबला करूंगा। इन्होंने अफगानिस्तान, ईरान और चाइना के साथ ताल्लुकात खराब कर दिए हैं। हमारा इंसाफ अदालतों ने नहीं करना, हमने सड़कों पर निकलकर इंसाफ लेना है। हम काकरोच नहीं, इकबाल के शाहीन हैं। अगर सिस्टम कोलैप्स कर चुका है तो मुतबादिल कौन है? कोई पर्ची से आया हुआ? ऐसा नहीं होगा। अपने चोर, डाकू, लुटेरे खुद संभालो। हमारा एक ही लीडर है जो अडयाला जेल में कैद है। पाकिस्तान को बहरानों से वही निकाल सकता है। ये सुहेल आफरीदी की बातें थी मोटी मोटी। अब 3 सवालात पैदा होते हैं। नंबर 1, क्या 2 महीने का वक्त देना दुरुस्त फैसला है? नंबर 2, क्या लॉन्ग मार्च का ऐलान करना और इस्लामाबाद की तरफ जाना यह दुरुस्त फैसला है? नंबर 3, ये जो 2 महीने का टाइम दिया गया, इस बीच में इमरान खान का क्या बनेगा और क्या किया जाएगा? तो सबसे पहले सवाल की तरफ आते हैं कि क्या 2 महीने का वक्त देना दुरुस्त बात है? तो एक तो देखें, राइट टाइम अगर किसी मूवमेंट को चलाने का है तो वो ये है आज की तारीख में। सुहेल आफरीदी को इनकी पार्टी ने, बहुत सारे लोगों ने यह मशवरा दिया था 5 अगस्त से 1.5 माह पहले
یعنی یہ مشورہ جون میں دیا گیا تھا کہ آپ 5 اگست کے لیے ڈیڈ لائن دے دیں، اور آج جو پاکستان کے اندر ماحول ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ بہت مشکل ہے. وہ کہاں پھنسے ہوئے دیکھیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بیچ میں ایک رسا کشی چل رہی ہے. وہ نورا کشتی صحیح، لیکن پرابلم تو کریٹ ہو گیا ہے نا. فضل الرحمان نے الگ سے اسٹیبلشمنٹ کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، وہ بھی ایک نورا کشتی ہم سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی فضل الرحمان صاحب اپنے ماضی کے ٹکڑے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بھی ایک احتجاج کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی ایک نفرت پھیل رہی ہے. پھر آزاد کشمیر کے اندر جس طرح لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، تحریک چلائی ہے، 100 کے قریب لوگ ان کے شہید ہو گئے، اور وہ بدستور بیٹھے ہوئے ہیں ڈٹ کر، وہ اپنے مقام پر کھڑے ہوئے پیچھے نہیں ہٹ رہے. وہاں پہ جعلی الیکشن کروایا جا رہا ہے. تو یہ بھی اس وقت ایک ماحول گرم ہے. پھر امریکہ اور ایران کے بیچ میں مذاکرات چل رہے ہیں. یہ بڑا انگیجمنٹ کا ٹائم ہے. یہاں پہ کبھی بمباری ہوتی ہے، گولہ باری ہوتی ہے، راکٹ چل جاتے ہیں، میزائل چل جاتے ہیں، پھر دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے. تو یہاں بین الاقوامی سطح پہ بھی پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ انگیجڈ ہے. پھر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں یا گورننس کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت حکومت اپنے بدترین دور سے گزر رہی ہے. اگر کسی بھی اپوزیشن نے تحریک چلانی ہو تو اس کے لیے اس سے زیادہ سازگار وقت کوئی نہیں ہوگا. یعنی اس سے اچھا وقت تو ان کو کبھی نہیں ملے گا. لڑائی کے بعد اگر کوئی بکا یاد آ جائے تو اپنے منہ پہ مارو، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ رائٹ ٹائم تھا. وہ ایک کہاوت ہے نا کہ لوہا گرم ہو تب چوٹ لگاتے ہیں، لوہے کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار نہیں کرتے. تو اس وقت پورے پاکستان میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے پھنسی ہوئی ہے. اگر اپوزیشن نے ان کو سزا دینی ہے ان کی گندی حرکتوں کے اوپر، یہ بیسٹ ٹائم ہے. لیکن 2 مہینے کا وقت دے کر یہ ٹائم گزار دیا جائے گا. یعنی 2 مہینے کے اندر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو موقع ملے گا کہ وہ کشمیر کے معاملات کو اپنی مرضی سے حل کر لے. 2 مہینے بہت ٹائم ہوتا ہے. 2 مہینے کے اندر جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ناک کا بال بن جائے گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے اور تعریفوں کے لیے ان کو اس قسم کے لوگ چاہیے. اور اگر ایران کے اندر معاملات خوش اسلوبی سے جو حل ہو جانے چاہیے، اور امکان بھی ہے کہ حل ہو ہی جائیں گے، ٹیبل کے اوپر معاملات حل ہوں گے، وہ ہوں گے، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے شہباز شریف اور فیلڈ مارشل زبردست قسم کی کمپین بھی کر سکتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ناک کا بال تو یہ لوگ بنے ہوئے ہوں گے ستمبر کے اینڈ پہ یا اکتوبر کے مہینے میں، کیونکہ نومبر کے اندر وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہوں گے. تو اگر آپ ان ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کریں، جو مہنگائی اور بیڈ گورننس کی اس وقت صورتحال ہے، یعنی کیلکولیٹ کریں، یہ بیسٹ ٹائم تھا احتجاج کرنے کا، یہ بیسٹ ٹائم تھا کھڑے ہونے کا. لیکن 2 مہینے کی ایک سپیس دی گئی، 2 مہینے کا ایک ٹائم دیا گیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے. اب میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں کہ حکومت نے، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ حکومت نے درخواست کی تھی کہ آپ کسی احتجاج کا اعلان نہ کریں، ہم معاملات آپ کے ساتھ حل کر لیتے ہیں. تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا جی آپ عمران خان کی ان کی بہنوں سے ملاقات کروا دیں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن وہ ملاقات نہیں کروائی گئی. اب ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھی ملاقات کروا دی جائے، عمران خان صاحب کے بچوں سے فون پہ بات کروا دی جائے، کچھ شاید ایک آدھا ڈاکٹر ملوا دیا جائے تاکہ ستمبر میں ہونے والا احتجاج اس کو مؤخر کیا جا سکے، یا تب تک اسٹیبلشمنٹ کو اتنی سپیس مل جائے کہ وہ باقی معاملات سے فارغ ہو کے پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا حکومت کی طرف اپنا فوکس کریں اور بڑے آرام سے ان کو بھی نمٹ لیں. لانگ مارچ یا اسلام آباد جانے کی حکمت عملی کیا درست ہے؟ ایک تو جو دن کا انتخاب کیا گیا وہ چھٹی کا دن ہے، اتوار والا دن. دیکھیں اگر لمبا کھیل کھیلنا ہوتا تو یہ ہفتے کا دن رکھ سکتے ہیں، جمعے کا دن رکھ سکتے ہیں، اتوار والے دن پہنچے وہاں پہ اسلام آباد میں 2 دن لگا کر، تو یہ تو اس طرح سے ہو سکتا تھا. لیکن اتوار کا دن چنا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ صبح نکلیں گے اور شام کو وہاں پہنچیں گے اور جلسہ کر دیں گے، کیونکہ پیر والے دن کیا صورتحال وہی ہوگی یا چینج ہو جائے گی؟ یہ سوالات ہیں نا، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیں لانگ مارچ کا پہلے بھی فیصلہ کیا گیا، بار بار لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی جانب گئے، عمران خان صاحب کی قیادت میں گئے، اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور کی قیادت میں 2 مرتبہ گئے. تو جب آپ ایک رستے سے گزرتے ہوئے لانگ مارچ کرتے ہیں نا تو 10-20 ہزار پولیس والے بہت ہوتے ہیں. 10,000-15,000 پولیس والے اگر آپ کے سامنے کھڑے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے لوگ، تو وہ آپ کو مختلف لیئرز میں روکتے 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 آپ کو اسلام آباد پہنچتے پہنچتے اتنا کمزور کر دیتے ہیں، کنٹینرز اٹھاتے اٹھاتے رستے کھولتے کھولتے شہریوں کی وہ حالت ہو جاتی ہے کہ اسلام آباد جا کر ان میں دمخم اتنا نہیں ہوتا. اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر جتنا ظلم ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو وہاں کے لوگوں کی جو سٹرینتھ ہے وہ پہلے جیسی شاید نہیں ہوگی. تو خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام آباد جائیں گے، یا پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا، کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ وہ امریکہ کو بہت پیسہ دیتا ہے اپنے دفاع کے نقطہ نظر سے. امریکی ہتھیار جگہ جگہ سعودی عرب میں انسٹال ہوئے ہیں،
اور ان کے لوگ امریکن سے ٹریننگ بھی لیتے رہے ہیں، تو امریکن وہاں پہ اپنے اڈے لے کر موجود ہیں. وہ سعودی سرزمین کی حفاظت کے لیے اپنے بہترین ہتھیار استعمال کرتے ہیں، جن کے بدلے میں وہ بہت پیسہ بھی لیتے ہیں. تو یہ معاملہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران اور یمن کی طرف جائے گا. سعودی عرب کو یمن سے خطرہ رہتا ہے حوثیوں کی جانب سے، پھر ایران کے ساتھ بھی ان کے حالات بگڑتے رہتے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ اسرائیل سے لڑ پڑے یہ اتحاد؟ تو ایسا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اس میں امریکہ پڑ جائے گا. اگر یہ اتحاد امریکی مفادات کے خلاف ہوتا تو اب تک ڈونلڈ ٹرمپ کا یا امریکہ کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہوتا، اور اگر یہ خلاف ہوا تو یاد رکھیے گا آنے والے دنوں میں یہ سٹیٹمنٹ آ بھی جائے گا. اس کے علاوہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ایک 40 سے زائد مسلمان ممالک کی ایک فورس بنائی گئی تھی، جس میں پاکستان بھی تھا، اور سعودی عرب کی قیادت میں وہ بنائی گئی تھی. اس فورس کا جو سربراہ رکھا گیا تھا، جس کی کمانڈ میں تھی وہ فورس، وہ جنرل راحیل شریف جو پاکستان کے سابق آرمی چیف ہیں، وہ اس کی قیادت کر رہے تھے. وہ فورس کہاں گئی، اس نے کیا کارنامہ کیا، ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا. امریکن اسٹیبلشمنٹ اس معاہدے کو کیسے دیکھتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کی ملٹری بیسز پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سعودی عرب میں وہ بہت پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اس خطے سے، سعودی عرب سے اور دیگر عرب ممالک سے. اب اگر اسی طرح کے معاہدے باقی عرب ممالک بھی کر لیتے ہیں تو امریکہ کا جو بہت بڑا ایک یہاں پہ مالی فائدہ ہے اس کو چوٹ لگ سکتی ہے. جیسے کہ ترکی کے صدر جو رجب طیب اردگان ہیں، انہوں نے بڑی بیلنسڈ سٹیٹمنٹ دی ہے اس معاہدے کے بعد. یعنی انہوں نے کہا کہ آج ہم نے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کی پرخلوص دعوت پر مکہ مکرمہ کا دورہ کیا تھا. اپنے دورے کے دوران میں نے اپنے عزیز بھائیوں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی. ہم نے تینوں ممالک کی حیثیت سے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اجتماعی دفاعی صلاحیت پر مبنی یہ معاہدہ ہمارے سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو آگے بڑھانے، دفاعی صنعت میں مشترکہ منصوبے تیار کرنے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں معاون ثابت ہوگا. یہ معاہدہ جو اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 51 میں بیان کردہ دفاع کے حق کی بھی توثیق کرتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اقوام متحدہ کے آربٹ کے اندر رہتے ہوئے یہ معاہدہ کیا ہے. کسی ملک کو نشانہ نہیں بناتا، ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں، اور ہمارے خطے کے امن، خوشحالی اور استحکام کا ارادہ رکھنے والے تمام برادر ممالک اس میں شمولیت کر سکتے ہیں. یہ ان سب کے لیے کھلا ہے. یعنی ترکی نے بڑا اس کو اوپن کر دیا کہ اس میں اگر یو اے ای آنا چاہے، اس کے اندر قطر آنا چاہے، بحرین آنا چاہے، اور دیگر ممالک اگر اس کے اندر کویت آنا چاہے، اردن اس کے اندر شامل ہونا چاہے، یا ایران بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہے، سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں جیسے آذربائیجان ہے، باقی ملک ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہیں تو وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. یہ جناب طیب اردگان کا سٹیٹمنٹ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ترکی جو ہے وہ خطے کے مشترکہ ملکیت کے ویژن کے عین مطابق بین الاقوامی قانون کے احترام کی بنیاد پر تمام تنازعات اور بحرانوں کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کے اپنے اصولی موقف کے اوپر مضبوطی سے قائم ہے. میں دعا گو ہوں کہ ہماری یہ مشاورت، ہمارا یہ دورہ اور یہ دستخط شدہ معاہدہ ہمارے پورے خطے کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے. ایرانی جو وزیر خارجہ ہے عباس عراقچی، انہوں نے ایک بڑا معنی خیز قسم کا ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ایران کی طاقتور مسلح افواج نے دنیا کی سب سے مہنگی فوج کے سامنے اپنی تیاریاں، صلاحیت اور قوت کا مظاہرہ کیا ہے. جب مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بدخواہ بیرونی عناصر کی جانب سے پیش آنے والے ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا اس کو خوشائند قرار دیا. انہوں نے کہا اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں آپ تو پھر آپ بیرونی طاقت کا بڑے آرام سے مقابلہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ایران نے کر کے دکھایا، دنیا کی سب سے مہنگی فوج کا مقابلہ کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف اپنے آپ پر بھروسہ کریں اور حقیقی اخوت اور بھائی چارے کو اپنائیں. یعنی یہ بڑا پازیٹیو ہے معنی خیز ہے. یہ امریکہ کو انہوں نے پیغام بھی دے دیا کہ ٹھیک ہے یہ بڑا اچھا معاہدہ ہو گیا ہے، اپنی حفاظت کے لیے ہمیں خود پر بھروسہ کرنا پڑے گا. فرض کریں ایران کے پاس جتنی بڑی صلاحیت ہے، ایران نے تو دیکھیں دنیا میں نقشہ ہی بدل دیا لڑائی کا. اس سے پہلے ہم سمجھتے تھے جس کی فوج جتنی بڑی ہے، جتنے زیادہ اس کے بعد ہتھیار ہیں یا جتنے زیادہ اس کے بعد انسان ہیں، وہ اس حساب سے ہم دیکھتے تھے کہ فوج طاقتور ہے. لیکن اب یہ پتہ چلا کہ کوالٹی کیا ہوتی ہے کسی فوج کی. یعنی اب سمجھ آ رہی ہے کہ فوج میں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس میزائل کتنے ہیں، کس نوعیت کے ہیں، اور کیا آپ کے پاس بیلسٹک میزائلز ہیں جن کی بہت تیز رفتار ہو، سپر سونک میزائلز کیا آپ کے پاس ہیں، اور پھر آپ کے پاس کیا ایسے ڈرونز ہیں جو بہت کم لاگت میں تیار ہوتے ہیں اور بہت زبردست کاروائی کرتے ہیں ایکوریسی کے ساتھ. جنگ کا نا سارا سسٹم تبدیل ہو گیا. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ دنیا کے مہنگے ترین ایئر ڈیفنس سسٹم بھی چند دنوں کے بعد
فارغ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ لگاتار سستے ڈرون مارتے ہیں، جب آپ لگاتار سستے میزائل مارتے ہیں، تو دنیا کے مہنگے ترین ایئر ڈیفنس سسٹمز، جن میں امریکہ کے اور اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم شامل تھے، وہ کچھ عرصے کے بعد ناکام ہو جاتے ہیں، ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ لمبی لڑائی کے اندر یہ چیزیں کام نہیں آتی، لمبی لڑائی میں کام آتا ہے۔ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بارڈر کسی ملک کے ساتھ لگتے ہوں تو آپ کی ان کے ساتھ لڑائی ہو۔ امریکہ وہاں سے لڑنے آیا ہے، اور ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر یہ اتحاد کہیں ایران سے لڑنے جا رہا ہے تو بہت نقصان ہو جائے گا خطے میں۔ اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ امریکہ تو بہت دور سے لڑنے آیا تھا، کوئی بھی ایرانی میزائل امریکہ میں جا کر نہیں لگا۔ ان کی اپنی آبادی، ان کا اپنا ملک، ان کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں، ان کے اندر وہ محفوظ ہیں۔ لیکن ترکی اور پاکستان دونوں کے بارڈر ایران کے ساتھ لگتے ہیں، اور ایران پہلے ہی سعودی عرب میں امریکی اڈوں پہ حملے کر چکا ہے۔ لہذا یہ اتحاد ایران کے خلاف، مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسی جنگ ہوگی یا لڑائی ہوئی، لیکن ہوئی تو بڑی تباہ کن ہوگی۔ یہ بات ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو عباس عراقچی کا اور میں نے طیب اردگان کا دونوں کے سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب آتے ہیں۔ پاکستان کے اندر انٹرنل پالیٹکس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو اپنے لوگوں کو اب مطمئن کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھ رہی ہے کہ 2 مہینے کا ٹائم کیوں دیا، تو 4 دن تو گزر گئے، باقی بھی گزر جائیں گے۔ دن جتنے بھی ہونا وہ گزر جاتے ہیں، آپ اس کو کتنا بھی لمبا کریں۔ عمران خان صاحب نے 3 سال کی جیل کاٹ لی ہے، یہ 2 مہینے بھی ایک دن گزر جائیں گے۔ لوگوں کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ 2 مہینے کے بعد 27 سپتمبر کو ایکچولی سہیل آفریدی کرنے کیا جا رہے ہیں۔ کیا وہ ایک بہت بڑا لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، یا وہ خیبر پختونخوا کو بند کریں گے، یا وہ بڑے پیمانے پر سٹریٹ موومنٹ کے نتیجے میں ملک کو لاک ڈاؤن کریں گے، یا وہ اسلام آباد کی طرف ایک اس قسم کا جلوس لے کر جائیں گے جیسا پہلے نہیں گیا۔ دیکھیں، اگر تو یہ گاڑیوں میں جائیں گے تو وہ گاڑیاں توڑ دیں گے، وہ پہلے کی طرح ہوگا۔ تو آئیڈیل سچویشن ہے وہ تو یہ ہے کہ 5-10 لاکھ لوگ اکٹھے ہوں اور پیدل چل پڑیں، یعنی سوابی تک جائیں، سوابی پہ جا کے رکیں، وہاں جا کے حکومت کو وارننگ دیں، سوابی پہ یہ بہت بڑی ایک ٹینٹ سٹی بنائیں، وہاں پہ جو ہے وہ واش رومز وغیرہ لگائیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور پھر گورنمنٹ کو وارننگ دیں، ٹائم دیں، 2 دن 4 دن 5 دن کہ ہمارے مطالبات مانے جائیں۔ اگر وہ نہ مانے تو پھر پیدل آگے بڑھیں۔ جب سوابی سے آگے آپ پیدل بڑھتے ہیں نا، تو پھر آپ کو کئی دن لگ جاتے ہیں اسلام آباد جانے میں۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آپ پیدل آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے پاس صرف ٹریکٹر ٹرالیاں ہیں جن کے اوپر آپ کا کھانا آ رہا ہے پک پک کے، پھر تو آپ کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، لوگوں کو کھانا کھلائیں، آگے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں۔ اکتوبر کا مہینہ موسم میں بہترین ہوتا ہے، اس میں آپ کھلے آسمان کے نیچے بھی رہ سکتے ہیں اگر بارش نہ ہو تو عارضی بندوبست بھی کیا جاتا ہے، ٹینٹ وغیرہ بھی آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں ٹریکٹر ٹرالیوں کے اوپر۔ اب ٹرالیوں کو تو نہیں توڑ سکتا، ان کے تو شیشے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ایک ہو سکتا ہے کہ اگر 100-150 ٹریکٹر ٹرالیاں ساتھ لے لیں، ان کے اندر کھانے پینے کا سامان، دیگے شگے باقی چیزیں رکھ لیں، 200-250 ٹریکٹر ٹرالیاں ہو جائیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اور لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں پیدل چلا کر اسلام آباد کی طرف لے جایا جائے، تو یہ ہجوم ایک مصیبت بن جائے گا۔ گاڑیوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ آپ ایک دن میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک دن میں شو ختم ہو جاتا ہے۔ حکومت کو بھی پتا ہوتا ہے پوری فورس کو ایک دن میں استعمال کرو، لیکن اسلام آباد ہی اگر آپ 2 ہفتے میں پہنچتے ہیں اور سلو جاتے ہیں، رستے میں آپ بیٹھ جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھتے ہیں، تو یہ بہت بڑی مصیبت بن جائے گی، بہت بڑی مصیبت بن جائے گی پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کے لیے۔ وہ اتنا پریشر، اتنا دباؤ وہ لے نہیں پائیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو جو بھی حکمت عملی ہے وہ فوری طور پہ بنانی چاہیے۔ آج 4تھا دن ہے، ابھی تک کوئی کاروائی میں نے دیکھی نہیں، کوئی ایکٹیویٹی میں نے دیکھی نہیں، اور تیاریاں اگر کرنی ہے تو تیز کرنی پڑیں گی۔ جگہ جگہ جلسے کریں، جگہ جگہ کارنر میٹنگز کریں، بہت ساری کمیٹیاں بنائیں، جو نوجوانوں کی ممبرشپ ہے انہیں تیز کریں، جن نوجوانوں کو ذمہ داریاں دینی ہیں ان کو بتائیں کہ جناب آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے، آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے، آپ نے یہاں ڈیوٹی کرنی ہے، آپ نے یہاں ڈیوٹی کرنی ہے۔ ہر 10 نوجوانوں کے اوپر ایک نوجوان کو انچارج بنائے۔ یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ آرگنائز طریقے سے ہوگا تو پھر آپ مقابلہ کر پائیں گے، کیونکہ جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آرگنائز طریقے سے یہ لڑائی لڑتی ہے۔ اگر یہ پولیٹیکل لڑائی ہوتی تو پولیٹیکل پارٹیاں کب کی آپس میں فیصلہ کر چکی ہوتی، لیکن کیونکہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے، یہاں ایجنسیاں انوالو ہو جاتی ہیں، پاکستان کی فوجی جرنیل جو ہیں وہ اس سیاست کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، تو یہاں بہت پروپیگنڈا بھی ہوگا، طاقت کا بروٹل استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جائیں تو بغیر گولی چلے، بغیر خون بہے بہت بڑے ٹارگٹ اچیو کیے جا سکتے ہیں، لیکن تعداد بڑی ہونی چاہیے پاکستانیوں کی۔ تو یہ ناظرین پاکستان تحریک انصاف کو ابھی اس کے اوپر دیکھیں، آئندہ آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ یہ اختلافات ختم ہوتے جائیں گے۔ میں نے بطور پولیٹیکل پارٹی میں نے بڑا سٹڈی کیا پی ٹی آئی کو، یہ ابھی لڑ رہے ہیں نا، تھوڑے دنوں کے بعد جیسے جیسے یہ دن قریب آئیں گے یہ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے،
ان میں آپس میں اتفاق ہونا شروع ہو جائے گا, یہ سارے رل کے